मेरा शौहर ऑफिस जाने से पहले मुझे खाना बनाने का सामान खरीद कर दे जाता था। लेकिन उस दिन इसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो जल्दी चला गया। मैं 10:30 बजे सामान खरीदने चली गई। वापसी पर मैं गली से गुजर रही थी कि अचानक मेरी नज़र कचरे के ढेर पर पड़ी। तो वहाँ सोई हुई एक बच्ची पड़ी मिली। तो मैं रुक गई। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इस बच्ची को देखकर मुझे हैरत हो रही थी। बच्ची बहुत प्यारी और गोल मटोल थी। मैंने आगे बढ़कर कचरे के ढेर से बच्ची उठाई और घर चली गई। मालूम नहीं किसकी बच्ची थी और वो इसे क्यों कचरे के ढेर पर फेंक गया था। बच्ची की उम्र 2 साल के लगभग थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अल्लाह पाक ने मुझे घर बैठे ही बच्ची की नेमत से नवाज दिया था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। 1 महीना पहले मैंने लेडी डॉक्टर को चेक करवाया था, तो इसने बताया कि तुम बांझ हो और कभी माँ नहीं बन सकती। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर मैं लरस गई थी। मुझे इकबाल का ख्याल आया था कि अगर मैं इसे ये बताऊंगी कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती, तो हो सकता है कि वो मुझसे बदजन हो जाए और मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। इसीलिए मुझे इससे झूठ बोलना पड़ा। मैंने इसे बताया कि मैं ठीक हूँ, बस अल्लाह की तरफ से देर है। वो मुतमईन हो गया। हमारी शादी पसंद की थी। हम एक ही कॉलोनी में रहते थे और हमने एक दूसरे को पहली ही नज़र में दिल दे दिया और फिर शादी कर ली। इकबाल मामूली तनख्वाह पर एक फैक्ट्री में जॉब करता था। इसके वालिदैन जिंदा नहीं थे। वो अकेला रहता था। कचरे के ढेर की वजह से बच्ची का लिबास खराब हो गया और इसे बदबू आ रही थी। मेरे पास बच्चों के कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैंने अपनी शादीशुदा और बाल बच्चों वाली सहेली से छोटे बच्चे के कपड़े मंगवा लिए। बच्ची को नहलाने और कपड़े पहनाने के बाद इसे फीडर से दूध भी पिलाया। बच्ची बड़ी सब्र वाली थी। वो मुझे देखकर रोई नहीं, बल्कि खिलखिलाती रही। मैं सारा दिन सोचती रही कि जब शाम को इकबाल घर आएगा और बच्ची को देखेगा तो हैरान हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगी। शाम को इकबाल घर आया और मेरी गोद में बच्ची को देखा तो हैरान हुआ। ये किसकी बच्ची है ज़ैनब? इकबाल ने कुर्सी पर बैठते हुए इश्तियाक भरे अंदाज में पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इकबाल, ये हमारी बच्ची है। इकबाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और कहने लगा, ये क्या कह रही हो ज़ैनब? हमारी बच्ची कहाँ से आ गई? तुम्हें तो हमल ठहर ही नहीं रहा था। कुछ अर्सा पहले ही तुम्हारे टेस्ट हुए थे। लेडी डॉक्टर ने बताया था कि जब अल्लाह को मंजूर होगा बच्चा हो जाएगा। अब तुम कह रही हो कि यह हमारी बच्ची है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैंने बच्ची को बिस्तर पर लटाया और उठकर इकबाल के पास बैठ गई। देखो इकबाल, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। सुबह मुझे ये बच्ची कचरे के ढेर से मिली थी। इतना कहने के बाद मैंने सारी बात इसे बता दी। ये भी बता दिया कि मैं इसे खुद पालूंगी। इकबाल गुस्से से खड़ा हो गया, कहने लगा, ज़ैनब, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पहले ही हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। तनख्वाह से घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं और फिर तुम किसी की गुनाह की पोटली उठाकर घर ले आई हो। सॉरी, मैं इस बच्ची का खर्चा नहीं उठा सकता। तुम इसे जहाँ से उठा लाई हो जाकर वहीं फेंक आओ। इकबाल की संग दिली पर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं इकबाल, मैं इस मासूम बच्ची को कचरे के ढेर पर दोबारा नहीं फेंकूंगी। ये इंसान है। इसे कुत्ते बिल्ली तो चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे। मैं इसे पालूंगी। इकबाल मेरी बात नहीं मान रहा था और गुस्से में दूसरे कमरे में चला गया। इसकी सिर्फ एक ही रट थी कि मैं इसे कहाँ से खिलाऊंगा। पहले ही मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था। इसने ये बच्ची मेरे हवाले की थी तो इसका खर्चा भी वही देगा। रात भर मेरी और इकबाल की इस बच्ची के हवाले से बहस होती रही, जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। अगले दिन इकबाल ने फैक्ट्री जाने से पहले कहा कि मैं शाम को वापस आऊं तो ये बच्ची घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। मैंने इकबाल की बात अनसुनी कर दी। मैं जानती थी कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। इसे वक्ती तौर पर गुस्सा और अखराजात की परेशानी है। वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैंने अम्मा को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और इसे सारी बात बता दी। अम्मा भी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। इसने बाज़ार से बच्ची के लिए कपड़े और दीगर चीज़ें ला दीं। इकबाल जिस फैक्ट्री में जॉब करता था वहाँ 2 शिफ्टें चलती थीं। इकबाल की ड्यूटी कभी दिन की होती तो कभी नाइट। नाइट ड्यूटी में वो रात 10 बजे जाता
اور صبح 6:30 گھر واپس آتا۔ اگلے ہی دن اس کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو رہی تھی جو 15 دن پر ہوتی۔ شام کو اقبال گھر آیا اور بچی کو دیکھا تو اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اپنے کمرے میں سونے کی بجائے دوسرے کمرے میں سو گیا۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں مانا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ ہمارے گھر روز بحث ہوتی اور آخر کار اقبال کا دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک صبح میں بیدار ہوئی تو اچانک میری نظر بچی کے تکیے کے پاس پڑی نوٹوں کی گڈی پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ میں نے گڈی اٹھائی اور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سو کے کرارے نوٹوں کی گڈی تھی۔ میں اقبال کے پاس گئی اور اسے نوٹوں کی گڈی دکھائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اتنے سارے نوٹ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ اقبال نے مجھے مشکوک نظروں سے گھور کر پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں بیدار ہوئی تو بچی کے سرہانے پر یہ گڈی پڑی تھی۔ اس نے پیسے گنے تو وہ 5,000 روپے تھے۔ آخر یہ گڈی تمہارے کمرے میں کیسے چلی گئی؟ وہ سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے کہا زیادہ نہ سوچو، یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اب بچی کے سرہانے کیسے پہنچی یہ مت سوچو، اللہ نے اس بچی کے رزق کا خود ہی بندوبست کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اقبال اس بچی کو پالنے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے بھی حیرت تھی کہ میرے کمرے میں آخر کون نوٹوں کی گڈی رکھ گیا۔ میں نے اسی روز ان پیسوں سے بچی کی ضرورت کی چیزیں خرید لیں۔ چند دن میں ہی مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں اس کی حقیقی ماں ہوں، میں نے ہی اسے جنم دیا ہے۔ بچی بھی مجھ سے مانوس ہو گئی۔ جس دن بچی کی تکیے کے پاس گڈی ملی وہ سوموار کا دن تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اگلے سوموار بھی ایسا ہی ہوا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی بچی کے سرہانے 100 کی نوٹوں کی ایک گڈی پڑی ہوئی تھی۔ اقبال ابھی تک نائٹ ڈیوٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ نوٹوں کی گڈی اٹھائے کمرے سے نکل آئی، بیرونی دروازہ بھی بند تھا۔ پھر کون کیسے نوٹوں کی گڈی میرے کمرے میں رکھ گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد اقبال بھی آ گیا۔ وہ بھی نوٹوں کی گڈی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پھر اس نے کہا زینب یقیناً اللہ کا فرشتہ نوٹوں کی گڈی رکھ کر جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، اللہ نے اگر بچی دی ہے تو وہ اس کے اخراجات بھی پورے کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کو یہی منظور تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم بچی پالو، آج سے یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کا مل کر اچھا سا نام رکھیں گے۔ میں نے شکر کی سانس لی۔ میرے شوہر کا دل بچی کے حوالے سے نرم پڑ گیا، لیکن میں بھی تجسس میں تھی۔ ہم نے بچی کا نام رکھنے کے لیے بہت سے نام سوچے اور آخر ہم نے اس کا نام خوش بخت رکھ دیا۔ بچی ہمارے گھر کیا آئی تھی، ہمارے گھر میں رونق ہی آ گئی۔ پہلے ہمارا گھر سونا سونا سا تھا، لیکن اب گھر کے در و دیوار بچی کے کہکوں اور رونے سے گونجتے رہتے۔ مجھے بھی بچی کی صورت میں جینے کی وجہ مل گئی۔ مجھے یوں لگتا جیسے خوش بخت ہماری سکی اولاد ہو۔ اقبال بھی سے گود میں اٹھاتا، بچی کے ساتھ وقت گزارتا۔ میں شکوہ کرتی کہ اقبال تم تو بچی میں کھو کے مجھے بھول ہی گئے ہو۔ میری بات پر وہ ہنس دیتا کہ بچی بھی تو تمہاری ہی وجہ سے اس گھر میں آئی ہے، اسی لیے تمہیں بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھٹی والے دن میں اور اقبال خوش بخت کو لے کر پارک گھومنے پھرنے گئے۔ میں اور خوش بخت کاغذ پر بیٹھے کھیل رہے تھے، جبکہ اقبال ہمارے لیے آئس کریم لینے گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ایک بینچ پر بیٹھی عورت مسلسل خوش بخت کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا میں اس بچی کو پیار کر سکتی ہوں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچی ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں آ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، ماشاءاللہ سے میری بچی ہے، اتنی ہی پیاری ہے کہ سب کو پیار آ جاتا ہے۔ اس عورت نے خوش بخت کو گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ وہ اسے یوں پیار کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بچھڑی ہوئی بچی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بہن، کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا، لیکن کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے خوش بخت کو مجھے پکڑایا اور چلی گئی۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ پل کے بعد اقبال بھی آ گیا۔ اس نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اقبال کہنے لگا، خیال کیا کرو، ایسی نوسر باز عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بچوں کو پیار کرنے کے بہانے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اقبال کی بات پر میں اندر تک دہل گئی۔ میں نے بے خودی کے عالم میں خوش بخت کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ بچی کے دور ہونے کے تصور سے ہی میری روح لرز اٹھی تھی۔ رات کو ہم دیر سے گھر پہنچے تو بہت تھکے تھے، اس لیے سو گئے۔ اگلے دن سوموار تھا۔ میں بھول ہی گئی کہ سوموار کی صبح کو ہی خوش بخت کے سرہانے نوٹوں کی گڈی پڑی ہوتی ہے۔ صبح خوش بخت کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ اقبال سو رہا تھا۔
میں نے بچی کو چپ کرایا کہ اچانک میری نظر تکیے کے پاس پڑی نوٹوں کی گڈی پر پڑی۔ تب مجھے یاد آیا کہ آج تو سوموار ہے اور ہر سوموار کی صبح ہی تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھی ملتی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوٹوں کی گڈی تکیے کے نیچے رکھ دی۔ صبح جب اقبال بیدار ہوا تو میں نے نوٹوں کی گڈی اسے دے دی۔ وہ بھی حیران تھا اور خوش بھی کہ پتہ نہیں نوٹوں کی گڈی کب تکیے کے پاس رکھی گئی۔ ہر سوموار ہی ایسا ہو رہا تھا۔ ان پیسوں کی بدولت ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آ چکی تھی۔ خوش بخت واقعی ہمارے لیے خوش بخت ہی ثابت ہوئی۔ میں دراصل دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا جو سوموار کی رات کو آ کر خوش بخت کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھ کر چلا جاتا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے مجھے رات بھر جاگنا تھا، چنانچہ مجھے اگلی سوموار کی رات سونے کا ناٹک کرنا تھا۔ میں سوموار کی رات کا شدت سے انتظار کرتی رہی۔ انہی دنوں اقبال کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ پھر جب سوموار کی رات آئی اور اقبال ڈیوٹی پر چلا گیا تو میں سونے کی بجائے سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ جاگتے جاگتے رات کے 2 بج گئے لیکن بچی کے تکیے کے پاس پیسے رکھنے والا نہ آیا۔ پھر میں نے سوچا شاید گڈی رکھنے والے کو علم ہو گیا ہو کہ میں جاگ رہی ہوں، اس لیے پیسے رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے مزید 2 گھنٹے جاگا۔ پھر جب نیند ستانے لگی تو میں نے سونے کا ارادہ کر لیا۔ آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ اچانک مجھے آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے ہمارے گھر کودا ہو کوئی۔ خوف سے میرا دل دہل اٹھا۔ میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن میرا وجود بے جان ہو گیا، جسم لرزنے لگا۔ کچھ پل گزرے تھے کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی دبے قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کسی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک مرد تھا جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس نے خوش بخت کے تکیے کے پاس پیسے رکھے اور وہ جانے ہی لگا تھا کہ میں اٹھ گئی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر وہ مرد بھی ڈر گیا۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن میں نے اس کا رستہ روک دیا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، بی بی جی مجھے جانے دیں، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے بھی ٹھان لیا کہ آج معلوم کر کے ہی رکھوں گی۔ تبھی میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تمہیں بتانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وہ ایک جوان لڑکا تھا۔ وہ خوفزدہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تب بھی وہ کہنے لگا، مجھے بی بی جی پیسے رکھنے کے لیے یہاں بھیجتی ہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ بی بی جی کا سن کر میں ٹھٹکی اور پوچھا، کس بی بی جی کی بات کر رہے ہو؟ وہ لڑکا خوف سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو بی بی جی سے پوچھنا ہے تو وہ باہر کار میں بیٹھی ہیں، آپ خود ہی ان کا پوچھ لیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ دروازے پر گئی۔ ہمارے گھر سے چند گز کے فاصلے پر اندھیرے میں ایک کار کھڑی تھی۔ میں نے لڑکے سے کہا، جاؤ اور اپنی بی بی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گیا اور اس نے کار میں بیٹھی بی بی کو بتا دیا۔ تبھی میں نے ایک عورت کو کار سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے خود کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں اسے کمرے میں لے گئی۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ یہ وہی عورت تھی جس نے پارک میں خوش بخت کو گود میں اٹھایا اور خوب پیار کیا۔ اس عورت کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر مظلومیت تھی۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، آپ وہی ہیں نا جو پارک میں ملی تھیں؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، میں ہی خوش بخت کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھواتی ہوں۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں سمجھ گئی، آپ ہی خوش بخت کی ماں ہیں، آپ نے ہی اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، ہاں میری بہن، میں ہی اس کی ماں ہوں اور اسے کچرے کے ڈھیر پر سلایا تھا، لیکن میں مجبور تھی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تو میں اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ نہ بولی تو میں نے پوچھا، یقیناً آپ کی کوئی مجبوری ہوگی؟ میں نے اکثر سنا ہے کنواری مائیں ناجائز اولاد پیدا کرنے کے بعد انہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتی ہیں، آپ نے بھی ایسا کیا؟ اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بے ساختہ بولی، نہیں میری بہن، آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں۔ میں مانتی ہوں بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو مردوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں، لیکن خوش بخت ناجائز نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پوری کہانی سنا دیتی ہوں۔ میں نے اس عورت کی کہانی سنی۔ اس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، میرا نام نیلم ہے،
میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ایک کوٹھے پہ پایا۔ میری ماں ایک طوائف تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر طوائف بنوں۔ میں جب دوسروں کے بچوں کو اسکول جاتا دیکھتی تو میرے دل میں بھی پڑھنے لکھنے کی خواہش جاگتی۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا میں پڑھنا چاہتی ہوں اور اسکول جانا چاہتی ہوں، تو اس نے مجھے ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ ماں مجھے خود ہی اسکول چھوڑ کر جاتی اور لے بھی آتی۔ ماں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک طوائف ہے۔ جب باہر جاتی تو منہ پر نقاب لگاتی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ مجھے اسکول چھوڑنے کی خاطر ماں مختلف رستے بدلتی تھی۔ میں پڑھتی پڑھتی میٹرک تک پہنچ گئی۔ میں میٹرک میں تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا۔ بس پھر کیا تھا، میری کلاس فیلوز مجھ سے نفرت کرنے لگیں، یہاں تک کہ یہ بات پورے اسکول میں پھیل گئی تو میرا جینا دوبر ہو گیا۔ شرمندگی کے مارے میں کسی سے نظریں بھی نہیں ملا سکتی تھی۔ استانیہ تک مجھے شک کی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ میں گھر جا کر خوب روتی اور ماں سے سوال کرتی کہ تم طوائف کیوں بنی؟ تم نے عزت والی زندگی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ بہرحال اسکول میں پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا، تب میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اس بات پر میری دادی بہت خوش ہوئی۔ ماں کے روکنے کے باوجود دادی نے مجھے ناچ گانا سکھانا شروع کر دیا۔ ہمارے کوٹھے ہر دوسری رات ناچ گانے کی محفل لگتی اور شہر کے بڑے بڑے امیر زادے میری ماں کا مجرا دیکھنے آتے۔ میری ماں عمر رسیدہ ہو چکی تھی جبکہ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ چنانچہ دادی مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں نے اپنے باپ سے دادی کی شکایت کی، لیکن میرے باپ نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ کہتا کہ ہماری روزی روٹی اسی کوٹھے سے ہی چلتی ہے، اگر تم ناچ گانا نہیں کرو گی تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ مجرا دیکھنے والوں کو عمر رسیدہ عورتوں کا مجرا پسند نہیں۔ مجبوراً مجھے یہ فیلڈ اپنانی پڑی۔ میں اس فیلڈ سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ میں جہاں چھپ جاتی۔ دن رات گزرتے گئے اور میں 22ویں سال میں داخل ہو گئی۔ ہمارے کوٹھے پر ایک ایسا لڑکا بھی آیا جو بے حد امیر تھا اور مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے اپنی پسند کا ذکر کیا۔ میں نے جب ماں کو بتایا تو اس نے کہا اس لڑکے سے پوچھو، اگر مجھے پسند کرتے ہو تو کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے ایک دن اس لڑکے سے بات کر لی۔ اس نے کہا ہاں میں تم سے شادی کروں گا۔ میری ماں نے مجھے اس کے ساتھ فرار کرا دیا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی طوائف زادی ہے اور میں اسے کوٹھے سے بھگا کر لایا ہوں۔ اس نے کہا یہ لڑکی میری یونیورسٹی فیلو ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اسی لیے ہم نے شادی کر لی۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ میں وہاں 6-7 مہینے رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر بھی مجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ کسی طرح میری ساس کو پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے فوراً طلاق دے دے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس لڑکے نے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنی کوکھ میں پلتی بچی کو لے کر دوبارہ کوٹھے پر آ گئی۔ اس رات میں اپنی بدقسمتی پر خوب روئی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ میں اللہ سے لکھوا کر لائی تھی کہ مجھے طوائف کے گھر پیدا کریں۔ خیر 9 مہینے کے بعد سمیرہ پیدا ہوئی۔ سمیرہ کی پیدائش پر تو میری دادی خوشی سے نہال ہو گئی۔ بچی کو دیکھ کر کہتی کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ بھی طوائف بنے گی اور خوب کما کر تم لوگوں کو کھلائے گی۔ مجھے دادی کی بات بہت بری لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے سمیرہ کو طوائف نہیں بننے دوں گی، میں اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ وقت گزرتا رہا۔ سمیرہ 2 سال کی ہو گئی۔ ایک دن مجھے کوٹھے سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ میں بس میں سوار ہو کر تمہارے محلے میں آ گئی۔ میں نے سمیرہ کو کچرے کے ڈھیر پر لٹا دیا اور خود ایک جگہ چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بچی کو کون اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی میری بچی کو اٹھا کر لے کے جائے گا میں اسے اس کی کفالت کے لیے پیسے دوں گی۔ خوش قسمتی سے تم وہاں سے گزر رہی تھی اور تمہاری نظر سمیرہ پر پڑ گئی، تم اسے اٹھا کر لے گئی۔ میں نے تمہارے بارے میں محلے کی عورتوں سے معلومات لیں تو سب نے تمہاری تعریف کی، تب مجھے سکون مل گیا اور میں واپس چلی گئی اور شور مچا دیا کہ میری بچی کہیں کھو گئی۔ میری دادی نے پولیس سے رابطہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے پولیس سے بات کر لی تھی کہ پولیس نے دادی سے کہا کہ وہ بچی کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ 1 ہفتہ اسی میں گزر گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ بہت غریب اور شریف ایماندار لوگ ہو، اسی لیے میں ہر سوموار کو اپنے ملازم کے ہاتھ خوش بخت کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھنے کا کہتی اور آج آپ نے اسے پکڑ لیا۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ خوش بخت بھی طوائف زادی کہلائے،
اس کا مستقبل خراب ہو، یہاں تک کہ جب یہ جوان ہو جائے تو تب بھی آپ اسے کچھ نہ بتانا۔ میں نے اس کا نام سمیرہ رکھا تھا، لیکن آپ نے خوش بخت رکھ دیا۔ یہ نام بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں آپ کو ہر ہفتے اس کے اخراجات کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میں نے اس عورت کی طویل داستان سنی تو ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرا دی کہ آپ بے فکر رہیں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں گی۔ خوش بخت اب آپ کی نہیں، میری بچی ہے۔ وہ عورت مطمئن ہو کر چلی گئی۔ میں پیار بھری نظروں سے بستر پر سوئی خوش بخت کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی اقبال بھی فیکٹری سے واپس آ گیا۔ اس نے اس عورت کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی طویل سانس لے کر رہ گیا اور کہنے لگا، چلو اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ہم اس کے کاموں میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب ہم دونوں ہی خوش بخت کے حقیقی ماں باپ ہیں اور اس کی بہترین تربیت کریں گے۔ اقبال کی بات نے میرے اندر سکون کی لہر دوڑا دی۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔